अनगिनत साए एक दूसरे में तेजी से गठबंध होने लगे और वो ये सोचे बगैर ना रह सका कि अगर जल्द अज जल्द इस मनहूस जेल का काम खत्म करके बाहर खुली फजा में ना निकल गया तो इसका दम घुट जाएगा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा फौरन ही खुल गया। शहजाद ने कमरे में दाखिल होकर इधर उधर देखा। सामने ही लकड़ी की एक बड़ी सी मेज के पीछे एक बावर्दी मुहाफिज विराजमान था। उसने थकी थकी आंखों से शहजाद की तरफ देखा। उसकी जेब पर एक टैग लगा हुआ था जिस पर गार्ड का नाम लिखा हुआ था, ओबेरन। शहजाद ने धीमी आवाज में पढ़ा और मुहाफिज का जायजा लेने लगा। ओबेरन एक दरमियाने कद का आदमी था। शहजाद ने पहली ही निगाह में महसूस कर लिया कि उसका एक बाजू दूसरे के मुकाबले में कदरे छोटा है। उसकी मोटी मोटी बद्दी कलाइयां नीली वर्दी की आस्तीनों से झांक रही थी। उसकी आंखें बर्तनों जैसी छोटी छोटी और नीलगों थी। नाक का किनारा एक उभरी हुई नस की वजह से उसकी बदसूरती में इजाफा कर रहा था। मैं फादर टिक हूँ। शहजाद ने एक बार फिर अपना तारुफ कराया और मैं देवी नाम के एक कैदी से मिलने आया हूँ। ओह, किस कदर गर्मी है फादर, मुहाफिज ने तबसरा किया। शहजाद ने आसमान की तरफ उंगली उठाते हुए दिल में कहा, गर्मी तो तुम्हें जहन्नुम में जाकर लगेगी बरखुरदार। मुहाफिज ने अपने गरेबान में फूंक मारी। वो अभी तक अपनी सीट से उठा भी नहीं था। डेवी प्लीज, शहजाद ने गुस्सा जब्त करते हुए बेहद मुलायमत से याद दहानी कराई। ओबेरन आहिस्ता आहिस्ता कुर्सी से उठा तो शहजाद का जी चाहा कि बढ़कर उसे गर्दन से थाम ले और एक झटके से खड़ा करने के बाद उसे इतनी जोर से झटक दे कि उसकी सारी काहली जड़ जाए। न जाने क्यों उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे जेल के हुक्काम ने यहाँ सारे ऐसे ही आदमी भर्ती कर रखे थे जिन्हें जेल के मुहाफिजों की बजाय स्लो मोशन पिक्चरों में कोई किरदार अदा करना चाहिए था। शहजाद ने महसूस किया कि मुहाफिज ओबेरन उसे गहरी निगाह से देख रहा है। उसकी आंखों में जो तासुरात थे उनसे शहजाद बासानी ये अंदाजा लगा सकता था कि ओबेरन को उसके राहिब होने पर यकीन नहीं आ रहा है। वो उस शख्स के मुशाहिदे को सराहे बगैर न रह सका। वो निहायत आस्तगी से उठकर बड़ी ही सुस्त रफ्तारी से मेज के गिर्द घूमता हुआ शहजाद के सामने आ गया। उसके दाएं हाथ के करीब होल्स्टर था जिससे रिवॉल्वर के दस्ते की झलक देखी जा सकती थी। शहजाद ने दिल ही दिल में सोचा कि अगर इस मुहाफिज ने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो इसके जिस्म का कौन सा हिस्सा पहले तोड़ना मुनासिब होगा। इसके साथ ही वो दुआ भी कर रहा था कि ये अहमक अपने काम से काम रखे तो अच्छा है। वो बिला वजह उसे हलाक नहीं करना चाहता था, लेकिन टाइगर की शख्सियत बेनकाब करने की कोशिश खुदकुशी ही के मुतरादिफ थी। अगरचे मुहाफिज ओबेरन बड़े सरसरी से अंदाज में उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन शहजाद ने समझ लिया कि वो दिल ही दिल में उसके राहिब न होने पर यकीन कर चुका है। उसकी धड़कनें कदरे बेतरतीब होने लगी। वो मुंतजिर था कि मुहाफिज भी कोई ऐसी बात कहेगा जिसके जवाब में उसे अपने मोहलक हाथ को जहमत देनी पड़ेगी, लेकिन ओबेरन ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वो उसे लेकर एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस रूम में जा पहुंचा जहां उसने टाइगर से दरख्वास्त की कि वो बैठ जाए। यह कहते वक्त मुहाफिज की आवाज बेहद नरम और धीमी थी। आपको चंद लम्हे इंतजार करना पड़ेगा फादर। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, शहजाद ने खुश दिली से कहा। मुहाफिज फौरन ही एक दरवाजे में जाकर उसकी निगाहों से ओझल हो गया। शहजाद पसीने से शराबूर बैठा रहा जो अब उसके चोगे के नीचे जिस्म पर बाकायदा बहने लगा था। 5 मिनट बाद मुहाफिज वापस आ गया। उसके साथ एक और शख्स भी था। बैठ जाओ डेवी, मुहाफिज ने उस शख्स से कहा। डेवी शहजाद के सामने पड़ी हुई एक कुर्सी पर बैठ गया। वो एक दराज कामत और दुबला पतला आदमी था। जेल के लिबास में उसकी शख्सियत मुज़हिका खेजी लग रही थी। उसके बाल स्याह और लहराइयेदार थे। उसकी जिल्द की रंगत बताती थी कि उसे धूप में घूमते फिरते शायद सारी जिंदगी ही गुजर गई है। उसकी उम्र 30 साल के लगभग थी। अंदाज से वो एक ऐसा शख्स लगता था जिसे अपनी जात पर जरूरत से ज्यादा ही एतमाद रहा हो। उसकी आंखों से जहानत का अंदाजा होता था। आंखों के गिर्द ननी ननी ऐसी जुरियां नजर आ रही थी जो उमूमन हंसते वक्त हर शख्स की आंखों के किनारों पर पैदा हो जाती हैं। शहजाद ने महसूस किया कि उसने अपनी जिंदगी बहुत अच्छे अंदाज में गुजारी है। शहजाद खामोश बैठा उसे देखता रहा। वो मुहाफिज के जाने का इंतजार कर रहा था। चंद लम्हे बाद गार्ड उन दोनों को उस मुख्तसर से कॉन्फ्रेंस रूम में तन्हा छोड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया और फिर अपनी मेज पर जा बैठा। कुछ याद आया तो वो उठकर दरवाजे में आ खड़ा हुआ। बातचीत खत्म हो जाए तो दरवाजे पर दस्तक देकर मुझे इत्तला दे दीजिएगा फादर, उसने कहा और दरवाजा बंद कर दिया। शहजाद ने दरवाजा मुकफ्फल होने की आवाज सुनी। डेवी उलझन आमेज निगाहों से टाइगर की तरफ देख रहा था। उसने होंठों पर उंगली रखकर डेवी को खामोश रहने का इशारा किया और बिल्ली से भी ज्यादा खामोशी से चलता हुआ दरवाजे तक जा पहुंचा। उसने ताले के सुराख से झांक कर देखा
محافظ کی پشت دروازے کی طرف تھی اور وہ واپس اپنی میز پر جا بیٹھا تھا۔ شہزاد نے اس بات میں سر ہلا کر اطمینان ظاہر کیا اور واپس آ کر ڈیوی کے سامنے بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، اب تم اپنی کہانی سنا سکتے ہو، شہزاد نے کہا۔ ڈیوی نے دھیمی آواز میں بولنا شروع کیا تو شہزاد کے لیے اپنی پوری توجہ اس پر مرکوز رکھنا دشوار ہو گیا۔ ماحول اسے بار بار ماضی کے خواب دکھانے لگتا تھا۔ اس نے اپنی بے پناہ قوت ارادی استعمال کر کے بالآخر ماضی کے ان خیالی بھوتوں سے نجات حاصل کر ہی لی اور ڈیوی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سکومبا کی افریقی قوم اس ملک کو دنیا کے تمام جرائم پیشہ افراد کے لیے پناہ گاہ بنانے کی کوشش اور سکومبا کے صدر مملکت کی ہلاکت کا منصوبہ، اس کے علاوہ وائس پریزیڈنٹ کا صدر مملکت کی حیثیت سے تقرر۔ شہزاد یہ تفصیل سن کر بور ہو رہا تھا۔ یہ سب باتیں اس کے لیے بے حد خشک ثابت ہو رہی تھی کیونکہ وہ کوئی سیاستدان نہیں تھا۔ اسے حکومت کا خواب دیکھنا نہیں سکھایا گیا تھا، وہ تو مین آف ایکشن تھا۔ اگر کسی مقابلے کی یا حسن و عشق کی داستان ہوتی تو شاید وہ زیادہ توجہ سے سنتا۔ جب کہانی ختم ہو گئی تو اس نے ایک طویل سانس لی۔ کیا تم نے کبھی کسی عورت کو ٹوٹ کر چاہا ہے؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا فادر۔ ڈیوی بوکھلا گیا۔ میری بات کا جواب دو۔ میں نے آج تک صرف مطلب کی محبت کی ہے۔ کوئی ایسی عورت جس کے چہرے پر ان گنت برے تل ہوں، اسے تم کس سے مثال دو گے؟ میں ایسی عورتوں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ شہزاد نے ایک طویل سرد آب بھرتے ہوئے اس بد ذوق قیدی کی طرف دیکھا۔ تم نہیں جانتے میرے بچے، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، جس عورت کے چہرے پر ان گنت چھوٹے چھوٹے برے تل نہیں ہوتے، اس کی مثال ایک ایسی رات جیسی ہوتی ہے جب آسمان پر ستارے نہیں نکلتے۔ قیدی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس راہب کو گورنے لگا اور راہب وہ سوالات یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا جنہیں پوچھنے کے لیے اس کے چیف بہرام نے اسے خاص طور سے یہاں بھیجا تھا۔ اس سارے معاملے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ وائس پریزیڈنٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے، قیدی نے جواب دیا۔ اس سلسلے میں تمہیں کہاں سے اطلاعات ملی؟ میں سکومبا کے ایک شخص کے لیے کام کرتا ہوں۔ اس شخص کو ایسے معاملات سے گہری دلچسپی رہتی ہے، اسی سے مجھے یہ سب کچھ معلوم ہوا ہے۔ میں نے اس شخص کے لیے بعض قانونی معاملات میں ریسرچ کی تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ امریکہ کی تنظیم مافیا کے وکیل کی حیثیت سے تمہارا نام بڑی شہرت کا حامل ہے۔ شہزاد نے سخت لہجے میں کہا، تم ٹھگوں اور قاتلوں کو جیل سے رہائی دلانے میں ماہر سمجھے جاتے ہو۔ ہر کسی کو مدافعت کرنے کا حق ہے، لیکن اب تم مدافعت نہیں کر رہے ہو کیونکہ یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے۔ تم نے کوئی رائے فرار نہ دیکھ کر خود کو بکھیرنا شروع کر دیا ہے تاکہ تمہاری گلو خلاصی ہو جائے۔ بلا شبہ مجھے ایسا کرنا بھی چاہیے۔ یہ بھی ایک بنیادی حق ہے کہ انسان اپنے آپ کو مصیبت سے نکالے اور پھر نئی جگہ جا کر پرسکون زندگی گزارے۔ اس کے لہجے سے ہلکی ہلکی برہمی ظاہر ہونے لگی۔ اور فادر، میں بہت سچائی سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اپنی یہ کہانی سنا سنا کر میں عاجز آ چکا ہوں۔ شہزاد اسے گورتا رہا۔ اس نے ڈیوی کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اب تک حکومت کے نہ جانے کتنے آدمی آ چکے ہیں، آخر میں کب تک یہ الف لیلوی داستان سناتا رہوں گا؟ میں اس سلسلے کا آخری آدمی ہوں، شہزاد نے ٹھوس لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چند لمحوں تک اس کی آنکھیں ڈیوی کا جائزہ لیتی رہیں، پھر وہ پنجوں کے بل دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ڈیوی اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے آج تک راہب کو درکنار کسی جانور کو بھی اس قدر غیر معمولی اور بے آواز انداز میں چلتے نہیں دیکھا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے شہزاد کے پاؤں فرش پر لگ نہ رہے ہوں بلکہ وہ زمین سے چند انچ اوپر فضا میں چل رہا ہو۔ ٹائیگر ایک بار پھر اس دروازے تک جا پہنچا جو ان کے اور محافظ کے درمیان حائل تھا۔ اس نے جھک کر تالے کے سوراخ سے آنکھ چپکا دی۔ محافظ اوبیرن ابھی تک اپنی سیٹ پر بیٹھا تھا اور اخبار کے مطالعے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی کشادہ پشت سانس کی آمد و رفت سے متحرک نظر آ رہی تھی۔ قریب ہی ڈیسک پر ایک ریڈیو رکھا تھا جس سے ہلکی موسیقی کی لہریں نشر ہو رہی تھیں۔ جب شہزاد واپس قیدی کے پاس پہنچا تو اس نے قدرے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، فادر، مجھے بتاؤ کہ حکومت مجھے یہاں سے کب اور کیسے نکالے گی، یا پھر میں پریس کانفرنس طلب کر لوں؟ نہیں، تمہیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، شہزاد نے قدرے نرمی سے اسے سمجھایا۔ اس سلسلے میں ہم ہر قسم کا کام مکمل کر چکے ہیں۔ ٹائیگر جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے اپنے چوگے میں ہاتھ ڈال کر سلیب نکالی۔ یہ ایک چوبی سلیب تھی۔ اس نے سلیب قیدی کے سامنے کر دی۔ ادھر دیکھو، اس نے دھیمے لیکن تہمکانہ لہجے میں کہا۔ مسیح کے قدموں میں ایک چھوٹی سی سیاہ ٹکیا رکھی ہوئی ہے۔ اس نے بائیں ہاتھ سے اس سیاہ ٹکیا کی نشاندہی کر دی۔ جب گارڈ اندر آئے تو تمہیں مسیح کے قدموں پر جھک جانا ہے اور پھر قدم بوسی کے وقت تم اس ٹکیا کو اپنے دانتوں میں دبا کر اٹھا لو گے۔ یہاں سے جب تم اپنی کوٹری میں واپس جاؤ گے تو وہاں پہنچتے ہی تمہیں اس سیاہ ٹکیا کو نگل لینا ہے، لیکن نگلنے سے پہلے اسے چبا لینا۔
اس سے تم بے ہوش ہو جاؤ گے۔ ہمارے آدمی جیل کے ہسپتال میں موجود ہیں۔ جیسے ہی تمہیں ہسپتال میں پہنچایا جائے گا وہ تمہارا معائنہ کر کے کہیں گے کہ تمہیں ہسپتال میں داخل کر کے کچھ عرصے تک زیر علاج رکھا جائے گا۔ اس کے فوراً بعد اسپیشل ٹریٹمنٹ کے لیے تمہیں ایک پرائیویٹ ہسپتال میں منتقل کر دیا جائے گا۔ جو ایمبولینس تمہیں اس پرائیویٹ ہسپتال کے لیے لے جائے گی وہ کبھی کسی ہسپتال تک نہیں پہنچے گی۔ اس طرح تم ہر غم سے آزاد ہو جاؤ گے۔ بہت ہی آسان سا منصوبہ ہے، قیدی نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کامیابی سے ہمکنار بھی ہو سکے گا۔ میں اسے اب تک ان گنت بار کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچا چکا ہوں۔ شہزاد نے سخت لہجے میں کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں اس منصوبے پر پہلی بار عمل کر رہا ہوں۔ اس منصوبے کے بعد تم 1000 سال تک زندہ رہ سکتے ہو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، ڈیوی نے ایک طویل سانس لی۔ میں گارڈ کو بلا رہا ہوں، ٹائیگر نے کہا۔ ہمیں باتیں کرتے ہوئے اب کافی دیر ہو چکی ہے۔ قیدی نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ شہزاد دروازے کی طرف بڑھا۔ اس بار بھی وہ اپنے مخصوص بے آواز انداز میں تیرتا ہوا چل رہا تھا۔ اس نے دائیں ہاتھ سے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ بے پناہ گونج پیدا کرتا ہوا خاموش ہو گیا، لیکن ملاقات کے اس مختصر سے کمرے میں شور کی لہریں دیر تک گشت کرتی رہی تھیں۔ فوراً ہی دروازہ غیر مکفل ہو کر کھل گیا۔ دروازے کے فریم میں محافظ اوبیرن کھڑا دکھائی دیا۔ اس وقت تک شہزاد دوبارہ قیدی کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہماری بات چیت ختم ہو چکی ہے۔ بہت بہتر مقدس باپ، اوبیرن نے کہا۔ شہزاد نے سلیپ قیدی کی طرف بڑھا دی۔ ڈیوی مسیح کی قدم بوسی کے لیے جھک گیا۔ شہزاد نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے انگلیاں اس انداز میں جھکا لی کہ محافظ کی نگاہ قیدی کے منہ کی طرف نہیں جا سکتی تھی۔ خدا تم پر اپنی رحمت نازل کرے میرے بچے۔ ٹائیگر نے روحانی روب و دبدبے سے باری آواز میں قیدی کو دعا دی۔ ڈیوی نے اب تک کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ شہزاد نے دل ہی دل میں اسے کوسنا شروع کر دیا۔ وہ محافظ کو سنانے کے لیے اسے دعائیں دے رہا تھا، لیکن دل میں کہہ رہا تھا، اب اس ٹکیا کو دانتوں میں تھام لو برخوردار، اور یہ کام جلدی کرو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو مجھے اسی جگہ تمہیں ٹھکانے لگا دینا پڑے گا، اور تمہارے ساتھ ساتھ یہ بیچارے محافظ بھی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس نے سلیپ کو قیدی کے منہ سے اور قریب کر لیا۔ خدا تمہاری حفاظت کرے، اس نے بلند آواز میں کہا، اور اگر تم نے یہ ٹکیا دانتوں میں نہ دبا لی تو تمہیں صرف خدا کی پناہ ہی میرے ہاتھوں سے بچا سکے گی۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت تمہاری زندگی کو محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ اس نے ایک بار پھر سلیپ قیدی کے منہ کے قریب کر دی۔ ڈیوی نے نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر شکوک کے سائے تھے۔ پھر اس نے بے پرواہی کے اظہار میں کندھوں کو اچکا دیا اور مسیح کے قدموں میں جھک گیا۔ اس نے بوسہ دیتے وقت وہ سیاہ ٹکیا دانتوں میں دبا لی۔ تمہارے لیے حیات ابدی کی دعا ہے، شہزاد نے روحانی دبدبے سے باری آواز میں کہا۔ نگران کی نظر بچا کر ڈیوی کو آنکھ سے اشارہ کیا کہ اسے مطمئن رہنا چاہیے۔ قیدی گو پوری طرح مطمئن نہ ہوا، لیکن اس کی تشویش خاصی حد تک کم ہو گئی تھی۔ شہزاد دروازے کی طرف چل دیا۔ محافظ اوبیرن اب بھی گہری نگاہ سے اسے دیکھ رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں ابھی تک شبے کی پرچھائیاں رقص کر رہی تھیں۔ غالباً اس کے ذہن میں ایک بار پھر یہ کشمکش شروع ہو گئی تھی کہ شہزاد واقعی کوئی راہب ہے یا نہیں۔ کیا آپ باہر جانے کا راستہ تلاش کر لیں گے فادر؟ محافظ نے دریافت کیا۔ ہاں میرے بچے، تو پھر آپ چلیے، میں قیدی کو واپس اس کی کوٹھڑی میں پہنچا دوں گا۔ گڈ ڈے فادر۔ شہزاد نے راہبانہ انداز میں سر کو جنبش دی، اور دروازے سے نکلتے وقت اس نے قیدی کی طرف دیکھا جس کا بایاں گال ٹکیا کی موجودگی کو ظاہر کر رہا تھا۔ پھر اس کی نگاہ سلیپ کے پیروں کی طرف اٹھ گئی۔ وہ سیاہ ٹکیا واقعی غائب ہو چکی تھی۔ ڈیوی، اب تم ایک مردہ آدمی ہو، اس نے دل میں قیدی سے مخاطب ہو کر کہا۔ اب تمہیں دنیا کا کوئی خوف، کوئی فکر اور کوئی اندیشہ لاحق نہیں ہو سکتا۔ تمہاری سانسیں گنی جا چکی ہیں، لیکن تم خوش قسمت ہو کیونکہ تمہیں بے حد آسان موت نصیب ہو رہی ہے۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اب اسے جلد از جلد اس جیل سے نکل جانا چاہیے تھا۔ جیسے ہی وہ زینے پر پہنچا، اوپر کے آئینے میں محافظ نے اس کا عکس دیکھ لیا۔ خود ہی شہزاد بھی سامنے لگے ہوئے آئینے میں محافظ کی شبیہ دیکھ رہا تھا۔ جب وہ سب سے اوپر والے زینے پر پہنچا تو اس وقت تک عقب سے کوئی غیر معمولی آواز یا اشارہ سنائی نہیں دیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اب تک خیریت ہی ہے۔ ٹائیگر جانتا تھا کہ اسے جیل سے نکلنے میں زیادہ سے زیادہ 3 منٹ لگیں گے۔ اس وقت تک خیریت ہی رہنی چاہیے تھی۔ جیل کی 4 دیواری سے باہر دھوپ میں آیا تو اس کا جسم پسینے سے بری طرح تر ہو چکا تھا۔ شدید گرمی نے اسے ہانپنے پر مجبور کر دیا۔ باہر آتے ہی وہ تیزی سے ایک طرف چل دیا۔ وہ جیل کے پھاٹک اور اپنے درمیان زیادہ سے زیادہ فاصلہ پیدا کر لینا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ باریک کپڑے کے اس چوغے سے جلد از جلد نجات حاصل کرنا بھی ضروری تھا۔ یہ جلد بازی ہی تھی جس کی وجہ سے وہ ان 2 آدمیوں کی طرف متوجہ نہیں ہو سکا تھا۔ وہی 2 آدمی جو سامنے والی ایک عمارت کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔
جن کی بے چین نگاہیں جیل کے دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ انہوں نے کچھ فاصلے سے شہزاد ٹائیگر کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ چونکہ شہزاد کی رفتار خاصی تیز تھی، اس لیے وہ بھی تیزی سے چل رہے تھے۔ شہزاد ان کی موجودگی سے بے نیاز چلتا رہا۔ ہوٹل پلازو کا ریوالونگ ڈور دھکیل کر شہزاد نے ہوٹل کی ڈیوڑی میں قدم رکھا تو مارے گرمی کے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ دروازے سے اندر آتے ہی وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر تیزی سے لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ لفٹ آپریٹر نے ایک راہب کو آتے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ فادر، اس نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا، میں آخری رسوم ادا کرنے آیا ہوں۔ شہزاد نے جللا کر جواب دیا، کون مر گیا ہے فادر؟ اگر تم نے مجھے جلدی سے اوپر نہ پہنچایا تو وہ آخری رسوم تیری بھی ہو سکتی ہے۔ وہ غرایا۔ لفٹ آپریٹر نے گہری نگاہ سے ٹائیگر کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کا نام و نشان تک نہیں تھا، بلکہ اس کے چہرے پر بے پناہ سختی نظر آ رہی تھی۔ آپریٹر گھبرا کر ایک طرف ہٹ گیا۔ شہزاد لفٹ کے ذریعے 11ویں منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ 7ویں فلور پر 1-2 لمحوں کے لیے لفٹ رکی اور ایک بوڑھی عورت اندر آ گئی۔ شہزاد نے ہاتھ اٹھا کر اسے دعا دی۔ بڑھیا نے عقیدت سے سر جھکا لیا۔ وہ 9ویں منزل پر اتر گئی۔ 11ویں منزل پر لفٹ سے اتر کر شہزاد تیز رفتاری سے اپنے مہنگے سویٹ کی طرف بڑھا جو راہداری کے بائیں سمت میں واقع تھا۔ اس وقت راہداری میں کوئی بھی نہیں تھا۔ شہزاد نے اپنے سویٹ کے دروازے کو دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی۔ خالی راہداری کو دیکھ کر اس کا جی بے اختیار چاہنے لگا تھا کہ جوئے کو یہیں سے اتارنا شروع کر دے۔ اس جوئی کی وجہ سے اسے آج بے پناہ اذیت برداشت کرنا پڑی تھی۔ دروازے تک چلنا 2 بر ہو رہا تھا۔ جب وہ دروازے کے سامنے پہنچا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے گرمی کی شدت سے اس کا دم گھٹنے لگا ہو۔ وہ رک کر چند لمحوں تک اندر سے آنے والی آوازیں سنتا رہا۔ وہی معمول کے مطابق ٹی وی سے اٹھتی ہوئی آوازیں تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ اوشان سیٹ کے سامنے بیٹھا اپنا کوئی پسندیدہ پروگرام دیکھنے میں محو ہے۔ شہزاد نے جیب سے چابی نکالی اور دروازے کو غیر مکفل کر کے اسے دھکیلتا ہوا اپارٹمنٹ میں داخل ہو گیا۔ دروازے کے سامنے ایک چھوٹی سی راہداری تھی۔ یہاں سے اپارٹمنٹ کے انتہائی حصے میں واقع ایک چھوٹا سا کمرہ نظر آتا تھا۔ شہزاد نے دروازہ بند کرتے وقت اسی چھوٹے سے کمرے میں اوشان کی جھلک دیکھی۔ وہ حسب معمول کنول کا آسن جمائے بیٹھا تھا۔ جب شہزاد اس کمرے میں داخل ہوا تو اوشان کے انداز میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی اور نہ ہی اس نے نگاہ کا زاویہ بدل کر شہزاد کی طرف دیکھا، بلکہ اس کا انداز ایسا رہا جیسے وہ شہزاد کی آمد سے بالکل بے خبر رہا ہو۔ شہزاد اس کے قریب جا کھڑا ہوا، پھر اس نے آہستہ آہستہ اوشان کی طرف جھکنا شروع کر دیا۔ کان کے قریب منہ لے جا کر ٹائیگر پوری آواز سے چیخ پڑا، ہیلو محترم استاد۔ اس کا خیال تھا کہ اوشان اچھل پڑے گا، لیکن اچھلنا تو درکنار، اوشان کے عضلات تک میں حرکت نہ پیدا ہوئی۔ ایک ریشہ بھی اس شور سے متاثر نہیں ہوا۔ یوں لگتا تھا جیسے شہزاد کسی زندہ انسان کی بجائے ایسے ٹھوس جسم کے قریب منہ کر کے چیخا ہو جو سماعت سے محروم رہا ہو۔ شہزاد آہستہ آہستہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ ہیلو اوشان، اس نے نرمی سے معذرت آمیز لہجے میں کہا۔ ہیلو، اوشان کی مہین سی آواز شہزاد کے کانوں سے ٹکرائی اور اس کے ساتھ ہی اس نے نگاہ اٹھا کر ٹائیگر کی طرف دیکھا۔ آج تو بہت جچ رہے ہو فرزند، یوں لگتا ہے جیسے تم بہت سی نگاہوں کا مرکز بنے پھرتے رہے ہو۔ تمہیں اندر آتے وقت اپنی دم کو اچھی طرح جاڑ لینا چاہیے تھا۔ شہزاد کا موڈ مزید خراب ہو گیا۔ وہ پاؤں پٹکتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اوشان میں کچھ عرصے سے عجیب عجیب تبدیلیاں پیدا ہو رہی تھی۔ شہزاد نے اپنے استاد کے 80 سالہ بظاہر ناتواں سے جسم میں اتنی طاقت دیکھی تھی کہ اس نے درجنوں آدمیوں پر بظاہر لاغر سے جسم کو حاوی دیکھا تھا۔ اس بوڑھے کی ٹائیگر کے دل میں بڑی عزت تھی اور وہ اس کا مذاق اڑاتے وقت احترام کو ملحوظ رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ شہزاد اس کے بارے میں تشویش میں مبتلا تھا کیونکہ اب چند دنوں سے اس نے شہزاد کی مشقوں میں دلچسپی لینی چھوڑ دی تھی۔ اس کے علاوہ وہ پہلے کی طرح اسے ٹوکتا بھی نہیں رہتا تھا۔ خود اپنے بارے میں اس کی احتیاطی تدابیر کم ہو گئی تھی۔